अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है कातिल शाह, बर्छी शाह और उत्तम सिंह उत्तू। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर दबीर हुसैन रिजवी। इंसान का जहन ऐसा है कि माजी के पास वाक़यात जो कई दिनों पर फैले होते हैं फरामोश कर देता है, लेकिन बाज़ लम्हे ऐसे होते हैं जो जहन में नक्श हो जाते हैं, भुलाने की कोशिश के बावजूद भुलाए नहीं जा सकते। मेरी गुज़री हुई ज़िंदगी का वो लम्हा ऐसा ही था जब एक इश्तिहारी डाकू ने चंद कदमों के फासले से मुझ पर पिस्तौल की गोली चलाई थी और उसके साथी ने दाईं तरफ से सिर्फ़ एक कदम की दूरी पर से मेरी गर्दन पर किरपान का वार किया था। पिस्तौल की गोली मेरे इतने करीब से गुजरी कि मैंने उसका जन्नाटा ही ना सुना बल्कि उसकी हरारत भी जैसे महसूस की हो, और तलवार का वार जो मुझ पर बेखबरी में किया गया था उसी जगह से गुज़रा था जहां मेरी गर्दन थी, लेकिन सिर्फ़ एक सानिया कबल गैब के हाथ ने मेरी गर्दन वहां से हटा दी थी। ये एक मौजज़ा था। पूरे 40 साल गुज़र गए हैं मगर पिस्तौल की गोली का धमाका और जन्नाटा आज भी सुनाई देता है और गोली की ही रफ्तार से तलवार मेरी आंखों के सामने से गुज़रती दिखाई देती है। ये मशरक़ी पंजाब भारत का वाक़या है। अमृतसर और जालंधर के दरमियान जंडियाला गुरु एक कस्बा है। जीटी रोड और रेलवे लाइन पर वाक़ ये कस्बा ज़िला अमृतसर में आता है। मैं उस वक्त सब इंस्पेक्टर था। मुझे ख़ास तौर पर उस थाने में भेजा गया था। मैं कायम मकाम SHO था। दूसरा बड़ा थाना ब्यास था, ये भी ज़िला अमृतसर में है। तीसरा थाना करतारपुर था जो ज़िला जालंधर में है। ब्यास थाने में मलिक हबीबुल्ला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे जो पाकिस्तान में वज़ारत दाखिला के डिप्टी सेक्रेटरी फिर PIA के सिक्योरिटी ऑफिसर रहे हैं। करतारपुर थाने में नज़ीर अहमद रिजवी मरहूम सब इंस्पेक्टर थे जो पाकिस्तान में सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर रहकर रिटायर हुए। वो मार्च सन 1977 में वफ़ात पा गए। मुकदमात और तफ्तीश वगैरह के सिलसिले में हम तीनों की मुलाकातें होती रहती थी। कहानी तो मुझे अपने थाने जंडियाला की सुनानी है। उन 3 थानों का जिक्र इसलिए किया है कि आप पर वाज़ेह हो जाए कि ये थाने जराइम और तफ्तीश के लिहाज से किस कदर ख़तरनाक इलाके में थे और ख़तरे क्या थे। इस इलाके को दोआबा कहते हैं। इससे मुल्हिक ज़िला फ़िरोज़पुर का इलाका मालवा कहलाता है। इन इलाकों में एक तो जराइम पेशा अफराद की बहुतात थी जिनमें नामी ग्रामी डाकू और राहज़न भी थे। ये सब सिख थे। जराइम इनका आबाई पेशा था। इनकी सरकूबी बड़ी ही दुश्वार थी। अंग्रेज़ी हुकूमत भी इनसे आजिज़ आ गई थी। इनकी गिरफ़्तारी इस वजह से नामुमकिन होती थी कि देहात के लोग इन्हें छुपने और पुलिस के घेरे से बच निकलने में मदद देते थे। पुलिस के मुखबर दोगली मुखबरी करते थे। इधर पुलिस को सही इत्तला देते कि फ़लाँ इश्तिहारी डकैत इस वक्त फ़लाँ गांव में है। उधर उस डकैत को बता देते थे कि पुलिस आ रही है। गांव के लोग एक तो उनसे डरते, उन्हें पनाह और मदद देते थे। दूसरे ये कि ये डकैत वगैरह गांव की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अपने सर लिए रखते थे। ये जराइम पेशा लोग गांव वालों के साथ दोस्ताना मरासिम रखते थे, किसी से छेड़छाड़ नहीं करते थे। दोआबा और मालवा के इलाकों में लाकानूनियत की एक वजह और भी थी जिसने पुलिस की मुश्किलात और मसाइल में इजाफ़ा कर दिया था। ये रूस के तरबियत याफ्ता दहशत पसंद सिख थे जो बबरा काली दल दहशत पसंद कहलाते थे। इनका ताल्लुक़ माहलपुर ज़िला होशियारपुर के एक खुफिया गिरोह से था जिसे मॉस्को में ट्रेनिंग दी गई थी। अंग्रेज़ों ने इन्हें गदरिटीज़ का नाम दिया था। इस लफ्ज़ का ताल्लुक़ गदर से है, यानी गदर बपा करने वाले। सन 1914 में
کاما گھاٹا مارو نامی بحری جہاز سے دہشت پسندوں کی پہلی ٹولی روس سے ٹریننگ حاصل کر کے ہندوستان میں داخل ہوئی تھی۔ بابا موہن سنگھ بھکنا، سردار سوہن سنگھ جوش اور سردار سنگھ چھینا زبردست انقلابی تھے۔ ان علاقوں میں ان دہشت پسندوں نے پولیس کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ان دہشت پسند سکھوں کو دربار امرتسر میں جو پناہ ملتی تھی اور گردوارہ پر بندھک کمیٹی ان کی پشت پناہی کرتی تھی۔ ان جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری میں ایک رکاوٹ یہ بھی تھی کہ یہ ہندوؤں کی سیاسی پارٹی کانگریس کے سرگرم رکن تھے۔ یہاں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کانگریس کے لیڈر مہاتما گاندھی، پنڈت نہرو وغیرہ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ کانگریس ہندوستان کی تمام قوموں بشمول مسلمانوں کی نمائندہ پارٹی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جرائم پیشہ سکھ اور نامی گرامی ڈاکو اس پارٹی کے ممبر اور زمین دوز کارکن تھے۔ کانگریس کے لیڈر ان کی پردہ پوشی اور پشت پناہی کرتے تھے۔ سن 1947 میں مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا جو قتل عام کیا گیا اور مسلمان لڑکیوں کو جو اغوا کیا گیا تھا، اس کی قیادت انہی جرائم پیشہ سکھوں نے کی تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں سے جو مسلمان کنبے بذریعہ ریل گاڑی ہجرت کر کے پاکستان کو روانہ ہوئے تھے، ان میں سے بیشتر ریل گاڑیاں تھانہ بیاس کے علاقے میں روک کر مہاجرین کو کاٹ دیا گیا تھا۔ یہ انتظام بیاس تھانے کا تھا۔ وہاں گاڑیاں روکنے اور قتل و غارت کرنے کے لیے جتھوں کا بندوبست ہوتا تھا۔ سن 1937 میں اس علاقے کے خطرات عروج پر تھے۔ اس وقت امرتسر کا ڈپٹی کمشنر اے میک ڈونلڈ تھا، جو تشکیل پاکستان کے وقت پنجاب گورنمنٹ کا ہوم سیکریٹری تھا۔ ڈی ایس پی ایک مسلمان تھے جن کا نام سید نور حسین شاہ تھا۔ ان کے متعلق یہ بتانا بے محل نہ ہوگا کہ ان کی دیانتداری، اہلیت اور قابلیت کی مثال دی جایا کرتی تھی۔ آج ان کی عمر 90 سال ہونے کو ہے۔ سول لائنز جہلم میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کی بیگم فوت ہو چکی ہیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا ڈاکٹر سید ظہور حسین شاہ MSc PhD تھا، وہ بھی انتقال کر گیا ہے۔ سید نور حسین شاہ تنہا رہتے ہیں۔ انہوں نے بلیاں پال رکھی ہیں، اس لیے وہ جہلم میں بلیوں والے شاہ کے نام سے مشہور ہیں۔ جن دنوں کا میں واقعہ سنا رہا ہوں، جنڈیالہ گرو تھانے کے علاقے میں اتم سنگھ عرف اتو اشتہاری مجرم تھا۔ وہ ہر طرح کے سنگین جرائم کرتا تھا۔ ڈکیتی اور رسا گیری یعنی مویشیوں کی چوری کا ماہر تھا۔ وہ جنڈیالہ سے 10-12 میل دور ایک گاؤں ترسکا کا رہنے والا تھا۔ پولیس نے اس کی گرفتاری کے لیے بہت چھاپے مارے تھے۔ وہ بعض اوقات گھیرے میں بھی آ جاتا تھا مگر نکل جاتا تھا۔ وہ سکھ تھا اور تمام تر آبادی سکھوں کی تھی۔ مسلمان بہت ہی تھوڑے تھے، جو تھے وہ کمین کہلاتے تھے۔ اتم سنگھ کانگریس کا سرگرم رکن تھا، اس لیے اسے کانگریسی لیڈروں اور دربار امرتسر کی مدد حاصل رہتی تھی۔ سکھوں کی گردوارہ پربندھک کمیٹی اس کے اشاروں پر ناچتی تھی۔ مجھ سے پہلے جنڈیالہ تھانے کا SHO سیالکوٹ کے کسی گاؤں کا رہنے والا سب انسپکٹر محمد خان تھا۔ اس نے اتم سنگھ کو پکڑنے کے لیے بہت چھاپے مارے تھے مگر وہ نکل جاتا تھا۔ ایسی ایک چھاپے میں خود محمد خان اتم سنگھ کے گھیرے میں آ گیا۔ پولیس پارٹی کی نفری کم اور اتم سنگھ کے ساتھی زیادہ تھے۔ دونوں طرف سے گولیاں چلتی رہیں، جانی نقصان نہ ہوا۔ اتم سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے محمد خان اور اس کے کانسٹیبلوں کو پکڑ لیا، سب کو خوب زود و کوب کیا۔ محمد خان کو اتم سنگھ نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس قدر مارا پیٹا کہ اسے وہ مردہ سمجھ کر پھینک گئے۔ اسے جب ہسپتال لے جایا گیا تو اس کی جان نہ جانے کہاں اٹکی ہوئی تھی۔ اللہ نے اس پر کرم کیا اور وہ بچ گیا۔ اس کے بعد انگریز ڈپٹی کمشنر میک ڈونلڈ، انگریز SP ڈرنٹ اور مسلمان DSP سید نور حسین شاہ نے باہم مشورہ کر کے مجھے جنڈیالہ تھانے میں قائم مقام SHO بنا کر بھیج دیا۔
معلوم نہیں انہیں مجھ میں وہ کون سی خوبی نظر آئی جس سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں اتم سنگھ اتو کو گرفتار کر لوں گا۔ انہوں نے مجھے بڑی کڑے بلکہ جان لیوا امتحان میں ڈال دیا۔ میرا کام صرف اتم سنگھ کو ہی پکڑنا نہیں تھا، دوسری وارداتیں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ وہ جانگلی سکھوں کا علاقہ تھا، قانون سے ڈرنا ان کے ہاں بہت بڑی بزدلی سمجھی جاتی تھی۔ ان آئے دن کی وارداتوں کی تفتیش بھی کرنی ہوتی تھی۔ ان افسروں نے خاص طور پر کہا کہ اتم سنگھ کو پکڑنا ہے۔ میں نے تھانے کا چارج لیتی اتم سنگھ کی گرفتاری کی کوششیں شروع کر دیں۔ ہر گاؤں میں اپنے مخبر موجود تھے۔ ان کے علاوہ ہر گاؤں میں سرکار کے اپنے 4 افراد ہوتے تھے، ایک نمبردار، دوسرا ذیلدار، تیسرا چوکیدار اور چوتھا سفید پوش۔ اطلاع ملتی کہ اتم سنگھ اپنے گاؤں یا فلاں جگہ موجود ہے، میں بڑی تیاریوں سے پولیس پارٹی ساتھ لے جا کر چھاپا مارتا، مگر وہ جا چکا ہوتا یا گھیرے میں آنے سے پہلے ہی نکل جاتا۔ مجھے پوری طرح احساس تھا کہ اتو آسانی سے یا گولی چلائے اور گولی کھائے بغیر نہیں پکڑا جا سکتا۔ میں ہر چھاپے میں خاصا ایمونیشن ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ مجھے اپنی جان جانے کا خطرہ بھی نظر آتا تھا، لیکن میں اس کے لیے تیار تھا۔ لیکن مخبر جو پولیس کے تھے اور اتم سنگھ کے لیے بھی مخبری کرتے تھے۔ سرکار کے یہ 4 آدمی جو انگریزوں کے زرخرید غلام بھی تھے اور تھانے داروں کے آگے بچ بچ جایا کرتے تھے، وقت آنے پر اتم سنگھ کی بھی مدد کرتے تھے۔ یہ سب سکھ تھے۔ اس یقین کے باوجود کہ یہ لوگ اس کی مدد کرتے انہیں پکڑا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس بات کا ثبوت نہیں ملتا تھا۔ میرا ہر چھاپا ناکام رہا تو میں مایوس ہو گیا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ میں شکست تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک رات اس مسئلے پر سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ رات شاید آدھی گزر گئی تھی کہ مجھے جگایا گیا۔ ایک سکھ ملنے آیا تھا۔ میں سمجھا کسی نئی واردات کی رپورٹ آئی ہے، مگر وہ مجھے اتم سنگھ کے متعلق کچھ بتانے آیا تھا۔ اس سکھ نے اپنا نام منگل سنگھ بتایا، عمر 50 کے لگ بھگ تھی، ترسکا کا رہنے والا زمیندار تھا۔ اتم سنگھ بھی اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ اتو کو گرفتار کرنا ممکن نہیں۔ اس نے وہی وجوہات بتائیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس نے کہا اتو کی گرفتاری میں وہ میری مدد کرے گا، اور جس رات وہ اپنے گھر میں سویا وہ مجھے اس طرح اطلاع دے گا کہ کسی کو پتہ نہیں چل سکے گا۔ منگل سنگھ کی باتوں اور انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اس پیشکش میں مخلص ہے، لیکن پولیس والے کسی کی باتوں سے ذرا کم ہی متاثر ہوا کرتے ہیں۔ میں نے اپنے طور پر اس کی اصل نیت معلوم کرنے کے لیے سوال و جواب کیے۔ ان سے مجھے یقین سا ہو گیا کہ یہ شخص دیانت دار ہے۔ اشتہاری مجرموں کی گرفتاری کے لیے ہمارے پاس ایک سیکرٹ فنڈ ہوا کرتا تھا۔ میں نے منگل سنگھ کو اس فنڈ میں سے 500 روپے پیش کیے۔ اس دور کے 500 روپے آج کے 5000 کے برابر تھے۔ منگل سنگھ نے اتنی کثیر رقم قبول نہ کی۔ کہنے لگا کہ وہ انعام کے لالچ سے نہیں بلکہ اپنا فرض ادا کرنے آیا ہے۔ وہ وعدہ کر کے چلا گیا کہ اتو کی خبر دے گا۔ میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ کبھی خیال آتا کہ یہ شخص قابل اعتماد ہے، مگر یہ سوچ کر کہ یہ بھی سکھ ہے اور اتم سنگھ کے گاؤں کا ہی رہنے والا ہے، میں یہ خطرہ محسوس کرنے لگتا کہ یہ کوئی جال ہے جس میں مجھے پھانسا جا رہا ہے۔ میں نے مخبروں سے اور منگل سنگھ کے گاؤں کے سرکاری افراد سے اس کے متعلق خفیہ تحقیقات کی۔ انکشاف ہوا کہ منگل کی عمر تو 50 سال ہے، لیکن اس کی بیوی نوجوان ہے اور خوبصورت۔ اتم سنگھ اس کی بیوی کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے ہاتھ نہیں آ رہی۔ ان سب نے بتایا کہ منگل سنگھ کو اتم سنگھ کی نیت اور کوششوں کا علم ہے، لیکن وہ اتم سنگھ سے ڈرتا ہے، اس لیے بولتا نہیں۔ اتم سنگھ لڑکی کو راستے میں روکتا تھا، تحفے پیش کرتا تھا اور قابل اعتراض حرکتیں بھی کرتا تھا۔ میں نے یہ بات سنی تو میں سمجھ گیا کہ اتم سنگھ کے خلاف منگل سنگھ نے مجھے جو پیشکش کی ہے اس میں کوئی دھوکہ نہیں، وہ انتقامی کارروائی کر رہا تھا۔ مجھے ایک اور ڈرامہ نظر آنے لگا۔
बूढ़े आदमी की नौजवान और ख़ूबसूरत बीवी खूनी ड्रामों को जन्म दिया करती है। मुझे अब इस रिपोर्ट का इंतज़ार रहने लगा कि मंगल सिंह आएगा और कहेगा कि उसकी बीवी को उत्तू अगवा करके ले गया है या उसकी बीवी उत्तू के साथ भाग गई है। ये भी मुमकिन था कि मुझे मंगल सिंह के कत्ल की रिपोर्ट मिले और ये इन जराइम की फ़हरिस्त में इजाफ़ा होगा जिनमें उत्तम सिंह उर्फ उत्तू मतलूब था और उसे गिरफ़्तार करने की कोशिशें की जा रही थी। कोई 1 माह गुज़र गया। निस्फ़ शब के ज़रा बाद मुझे जगाया गया। मंगल सिंह मिलने आया था। सर्दी कड़ाके की थी। वो कंबल में लिपटा हुआ था। उसके बोलने से पहले मेरे होंठों तक ये सवाल आ गया, तुम्हारी बीवी लापता हो गई है? मगर वो मुझसे पहले बोल पड़ा। कहने लगा, उत्तू आज रात अपने घर में सोया हुआ है। उसके साथ मालवा ज़िला फ़िरोज़पुर का एक मशहूर डकैत भी है। मुझे उस डकैत का नाम याद नहीं रहा। वो उत्तम सिंह का गहरा दोस्त था। आप अभी छापा मारें, लेकिन ये ना पता चले कि मुखबरी मैंने की है। मेरे मकान की छत से उत्तू का दरवाज़ा नज़र आता है। मैं अपने भाई को लिहाफ ओढ़ा कर छत पर ऐसी जगह लिटा आया हूँ जहाँ से वो उत्तू के दरवाज़े पर नज़र रखे हुए है। आप जल्दी पहुँचें। और वो चला गया। मंगल सिंह नशे की हालत में था, खासी पिए हुए था। इससे मुझे शक हुआ कि मामला गड़बड़ है, लेकिन मुझे ख़तरा मोल लेना ही था। गड़बड़ भी हो सकती थी और ये ख़बर सही भी हो सकती थी। मुझे फ़ौरन फ़ैसला करना था और छापा मारने की सूरत में फ़ौरन रवाना होना था। मुझे मालूम था कि इश्तिहारी मुजरिम और डकैत जहाँ रात गुजारते हैं वहाँ सूरज निकलने का इंतज़ार नहीं करते, पू फटने से पहले निकल जाते हैं। इसका मतलब ये था कि मेरे पास सोचने का भी वक्त नहीं था। मुझे पू फटने से पहले तरसिका पहुंचना था। फासला 10-12 मील था और हमारे पास कोई तेज़ रफ्तार ट्रांसपोर्ट नहीं थी। रात सख्त सर्द थी। मैंने ख़तरा मोल लेने का फ़ैसला कर लिया। फ़ौरन 8-10 कांस्टेबल तैयार किए। उनमें 2 डिटेक्टिव कांस्टेबल थे जिनके पास सरकारी साइकिलें थीं। उन साइकिलों के टायर हवा वाले नहीं बल्कि ठोस हुआ करते थे। बाकी कांस्टेबलों के पास अपनी साइकिलें थीं या साइकिलें मांग ली गईं। मेरा एएसआई उजागर सिंह था और हेड कांस्टेबल मोहम्मद अमीन जो पाकिस्तान में आकर रिटायर हुआ था। मेरे पास और एएसआई उजागर सिंह के पास रिवॉल्वर थे। बाकी सब के पास राइफ़लें थीं। ये आशारिया 410 बोर की मस्केट थीं जिनके कारतूसों में छर्रे होते थे। अंधेरे में हदफ की तरफ नाली करके फ़ायर कर दो तो कुछ छर्रे उसे लग ही जाते थे। मैं इस पार्टी के साथ रवाना हो गया। मैंने उत्तम सिंह का घर देख रखा था। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि बड़ा दरवाज़ा किधर है और मकान के अतराफ़ में गलियां कैसी हैं। उस मकान का वसी सहन था और आगे रिहायशी कमरे थे। सहन की दीवार अच्छे कद के आदमी से ज़रा ऊंची थी। हमें मुकम्मल खामोशी इख्तियार करनी थी। ज़रा सी आहट उत्तू को या उसके किसी मुखबर को बेदार कर सकती थी। हम सब ने फ्लैट शूज़ पहन रखे थे ताकि आहट ना हो। शहर के 3 बज रहे थे जब हम तरसिका पहुंच गए। खासा बड़ा गांव था। हमने साइकिलें एक जगह रख दी। मंगल सिंह आ गया। उसकी रहनुमाई में हम उत्तम सिंह की गली में गए। उसका भाई छत पर लिहाफ ओढ़े लेटा हुआ था। उसकी इत्तला के मुताबिक उत्तम सिंह अपने डकैत दोस्त के साथ अंदर ही था। अजीब बात यह हुई कि गांव का कोई कुत्ता नहीं भौंका। कुत्ता गांव का लाजमी जुज़ होता है। गांव में कोई भी दाखिल हो तो कुत्ते ज़रूर भौंकते हैं, लेकिन तरसिका के कुत्ते उस रात न जाने क्यों खामोश थे। ये मेरे लिए अच्छा शगुन था। एएसआई उजागर सिंह ने मुझे मशवरा दिया कि गांव के ज़ैलदार, नंबरदार, सफ़ेद पोश और चौकीदार को बुला लिया जाए। ये सरकारी हैसियत के अफराद थे। छापे और तलाशी के वक्त इनकी हाज़िरी ज़रूरी समझी जाती थी। इतने बड़े छापे में तो उनका मौजूद होना और ज़्यादा ज़रूरी था। उजागर सिंह ने मशवरा अच्छा दिया था। गवाहों की हैसियत से उन्हें साथ होना चाहिए था। मुझे ख़तरा ये नज़र आ रहा था कि उन्हें जगाने और बुलाने में उत्तम सिंह बेदार हो जाएगा। मैं उसे बेखबरी में पकड़ना चाहता था। ताहम आदमी भेजकर उन्हें बुलाया गया और उन्हें खामोश रहने की हिदायत की गई।
وہ چاروں سکھ تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اتم سنگھ کے ہمدرد تھے۔ ان کے مشوروں سے میرا شک پختہ ہو گیا، لیکن میں ان کے مشوروں کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ منگل سنگھ ان چاروں کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے غائب ہو گیا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ مخبری کس نے کی ہے۔ میں نے اتم سنگھ کے دروازے کو ہاتھ لگایا تو یہ اندر سے بند تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل محمد امین دلیر آدمی تھا۔ اس نے اپنی رائفل کا سلنگ اپنے کندھے میں ڈالا اور چوکیدار کو دیوار کے ساتھ جھکا کر اس کی پیٹھ پر چڑھ گیا۔ وہاں سے اس نے دیوار پھلانگی، دبے پاؤں صحن میں اتر کر اندر سے صحن کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے کانسٹیبلوں سے مکان کا محاصرہ کرا رکھا تھا۔ میرے ساتھ اجاگر سنگھ ASI اور محمد امین تھے اور چاروں سرکاری افراد۔ میں صحن میں داخل ہوا، کمرے کے دروازے تک گیا، یہ اندر سے بند تھا۔ میں نے نمبردار کے کان میں کہا، اتو کو آواز دو۔ میرے دائیں ہاتھ میں ریوالور اور بائیں ہاتھ میں لمبی ٹارچ تھی جس کی روشنی بہت تیز تھی۔ نمبردار نے آواز دی، او پیارا سنگھا۔ پیارا سنگھا اتم سنگھ کا چھوٹا بھائی تھا۔ پیارا سنگھ دروازے کے ساتھ ہی سویا ہوا تھا۔ 2-3 آوازوں پر اس نے دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں لالٹین چل رہی تھی جس کا آدھا شیشہ کالا ہو گیا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا کہ دروازہ کھولنے والا 14-15 سال کی عمر کا لڑکا تھا جس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ پہلے تو شک ہوا کہ لڑکی ہے، لیکن اس گھر میں کوئی عورت نہیں تھی۔ پیارا سنگھ حیرت زدہ ہو کر ایک طرف ہو گیا۔ میں نے دہلیز سے دایاں پاؤں اندر کیا، میری ٹارچ جل رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک چارپائی سے ایک آدمی جست لگا کر اٹھا۔ وہ قوی ہیکل سکھ تھا۔ اس کے ہاتھ میں دیسی ساخت کا پستول تھا، یہ ریوالور نہیں تھا۔ آپ کو فرق بتا دوں، پستول سے ایک گولی فائر ہوتی ہے تو اس میں دوسری گولی ڈالی جاتی ہے۔ ریوالور کا سلنڈر ہوتا ہے جس میں 6 گولیاں ہوتی ہیں۔ ایک فائر کرو تو سلنڈر از خود گھوم کر دوسری گولی نال میں لے آتا ہے۔ میں نے اس قوی ہیکل سکھ کو دیکھا، یہی اتم سنگھ عرف اتو تھا۔ میں یہ نہ دیکھ سکا کہ اس کا ڈکیت دوست کہاں ہے۔ میں نے کہا، اتم سنگھ میں تمہیں گرفتار کرتا ہوں۔ مجھے گرفتار کرنے والا ابھی پیدا نہیں ہوا، اس نے پنجابی زبان میں کہا اور گالی بھی دی۔ میں ابھی دہلیز پر ہی کھڑا تھا، اتم سنگھ کے پستول نے شعلہ اگلا۔ گولی میرے چہرے کے اتنی قریب سے گزری کہ میں نے قریب سے گزرتے اس کا سیٹی نما زناٹا سنا اور جیسے اس کی حرارت بھی محسوس کی ہو۔ گولی دروازے کے کواڑ میں لگی۔ ایسے تجربے کار جرائم پیشہ کا نشانہ بالکل صحیح ہونا چاہیے تھا، مگر اس کی آنکھوں میں میری ٹارچ کی تیز روشنی پڑ رہی تھی۔ میں نے جواب میں فوراً گولی نہ چلائی کیونکہ میں اسے زندہ پکڑنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کا پستول اب دوسری گولی فائر نہیں کر سکے گا اور وہ دوسری گولی ڈالنے لگے گا تو میں اسے دبوچ لوں گا، لیکن اس نے پستول پھینک کر قریب ہی رکھی ہوئی ایک برچی اٹھا لی۔ اسے بلم بھی کہتے ہیں، نیزہ بھی۔ میرے اور اس کے درمیان فاصلہ چند قدموں کا تھا۔ میں اس کی برچی سے نہیں بچ سکتا تھا۔ اس نے میری طرف جست لگائی، تب میں نے اس پر ریوالور فائر کیا۔ وہ فوراً گر پڑا۔ مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ ایک ہی گولی سے گر پڑے گا، بلکہ یہ توقع تھی کہ وہ گولی کھا کر مجھ پر برچی کا وار کرے گا۔ ایک گولی سے کوئی انسان اتنی جلدی نہیں مرا کرتا، لیکن اتم سنگھ گرا اور بے حس ہو گیا۔ اچانک میرے عقب سے کسی نے میری گردن پر ایک ہاتھ اور دوسرا میرے کندھے پر رکھا اور مجھے اتنی زور سے پیچھے کو گھسیٹا کہ میں پیچھے جا پڑا۔ میں سمجھا کہ یہ گاؤں کے ان 4 سرکاری افراد میں سے کوئی ہے جس نے اتم سنگھ کی مدد کے لیے مجھے گرایا ہے، لیکن میں نے گرتے گرتے دیکھا کہ ایک کرپان، وہ تلوار جو سکھ اپنے ساتھ رکھتے تھے، سناٹے سے گزر گئی ہے۔ مجھے پیچھے گرانے والا میرا ASI اجاگر سنگھ تھا۔ اس نے مجھے تلوار کے بھرپور وار سے بچا لیا تھا۔ یہ تلوار اتم سنگھ کے دوست ڈکیت نے میری گردن پر چلائی تھی۔ وہ مجھ سے 2 قدم دور کواڑ کے پیچھے نہ ہوتا تو میں آپ کو یہ کہانی سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔
میرے اٹھنے سے پہلے ہی اجاگر سنگھ نے آگے بڑھ کر ریوالور کی نالی اس ڈکیت کے آگے کر دی اور اس کے ہاتھ سے تلوار لے کر اسے ہتھ کڑی لگا لی۔ اس وقت سے جب میں نے اتم سنگھ کو پستول ہاتھ میں لیے کھڑے دیکھا تھا اور اس کے دوست سے تلوار لے کر ہتھ کڑی لگانے تک صرف چند سیکنڈ گزرے تھے۔ یہ سارے واقعات یوں ہو گئے جیسے بجلی چمکی ہو۔ اتم سنگھ کو دیکھا تو وہ مر چکا تھا، اس کے دل کے مقام سے خون بہہ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ گولی لگتی کیوں مر گیا ہے، گولی اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ بعد میں پوسٹ مارٹم ہوا تو گولی اس کے دل سے نکلی تھی۔ خاموش گاؤں میں 2 گولیوں کے دھماکوں نے زلزلہ برپا کر دیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میرا چھاپا کامیاب رہا ہے اور میں نے وہ مہم سر کر لی ہے جس کے لیے مجھے اس تھانے میں بھیجا گیا تھا، مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس مہم کا ایک مرحلہ اور بھی ہے جو گولیوں کے دھماکوں کے بعد شروع ہوا ہے۔ ہوا یوں کہ گولیاں چلیں تو سارا گاؤں بیدار ہو گیا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ گولیاں اتم سنگھ کے گھر میں چلی ہیں اور گاؤں میں پولیس ہے۔ گاؤں کے تقریباً تمام مرد برچھیاں، کرپانیں، کلہاڑیاں، چھوئیاں اور بعض بندوقیں لے کر اتم سنگھ کے گھر پر ٹوٹ پڑے۔ میرے کانسٹیبل گولیوں کی آواز پر پہلی اتم سنگھ کے مکان کے صحن میں آ گئے تھے۔ سکھوں کا ہجوم مکان کے سامنے جمع ہو گیا، کچھ لوگ صحن میں بھی آ گئے۔ میں نے اتم سنگھ کی لاش صحن میں رکھوا دی تھی، اس کے دوست کو ہتھ کڑی میں اس کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ میں، اجاگر سنگھ، محمد امین لاش کے ساتھ نیم دائرے میں کھڑے ہو گئے، کانسٹیبلوں کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ ہجوم نعرے لگانے لگا، خون کا بدلہ خون، ست سری اکال، واہ گرو کی فتح، اتو کے قاتل کو قتل کر دو۔ ہجوم بپھرا ہوا تھا۔ یہ وہ جانگلی سکھ تھے جو اقدام پہلے کرتے اور سوچتے بعد میں ہیں۔ مجھے توقع تھی کہ وہ کسی بھی قسم کی سنگین کارروائی سے گریز نہیں کریں گے۔ میں نے اس کی پیش بندی یہ کی کہ ذیلدار، نمبردار، سفید پوش اور چوکیدار کو لاش کے ساتھ یوں کھڑا کر دیا کہ ان کے منہ ہجوم کی طرف تھے۔ ان چاروں کے پیچھے اتو کی لاش تھی اور لاش کے ساتھ میری پولیس پارٹی کھڑی تھی۔ میں نے ہجوم سے مخاطب ہو کر کہا، اگر تم لوگوں نے کوئی غیر قانونی حرکت کی تو دیکھ لو، ہمارے پاس ریوالور اور رائفلیں ہیں۔ میں سب سے پہلے تمہارے ان 4 آدمیوں کو ختم کروں گا، پھر تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے ان 4 کو یرغمال بنا لیا اور ڈھال بھی۔ وہ بے شک سرکاری حیثیت کے افراد تھے لیکن وہ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ گاؤں کا کوئی آدمی نہیں چاہتا تھا کہ ان 4 میں سے کوئی ایک بھی مارا جائے۔ میں نے ہجوم سے کہا کہ صحن سے باہر نکل جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ ان 4 افراد نے بھی ہجوم سے کہا کہ سب باہر نکل جائیں۔ ہجوم باہر نکل گیا مگر دروازے کے سامنے سے نہ ہٹا۔ باہر کا منظر خوفناک تھا، اتنا بڑا ہجوم، اور یہ ہجوم اتم سنگھ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بپھرا ہوا تھا۔ ہمارے لیے باہر نکلنا خودکشی کے برابر تھا۔ پھر ہجوم نے لاش کا مطالبہ کر دیا۔ سکھ لاش مانگ رہے تھے۔ میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہ تھا جس سے میں امرتسر پولیس ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دیتا۔ کمک ملے بغیر ہمارا وہاں سے زندہ نکلنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ وہاں سے امرتسر 25-30 میل دور تھا۔ صبح طلوع ہو چکی تھی۔ اپنے تھانے کے علاقے سے مجھے پوری واقفیت حاصل تھی۔ مجھے یاد آیا کہ اس گاؤں سے 2 میل دور نہر ہے اور وہاں نہری محکمے کا SDO کا دفتر ہے۔ اس دفتر میں امرتسر کے ساتھ ٹیلی گرافک رابطہ تھا۔ وہاں سے امرتسر پولیس ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دی جا سکتی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ SDO کے دفتر تک جائے کون اور کس طرح جائے۔ اس موقع پر ہیڈ کانسٹیبل امین نے خطرہ مول لیا۔ اس نے اتم سنگھ کے مکان کے پچھواڑے والی دیوار میں اندر سے نقب لگائی اور اتنا سوراخ کر لیا جس میں سے وہ رینگ کر باہر نکل سکتا تھا۔ سکھوں کا ہجوم مکان کے سامنے جمع تھا۔ محمد امین نے سوراخ میں سے باہر دیکھا۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ محمد امین کو باہر کوئی نظر نہ آیا۔ وہ باہر نکل گیا۔ وہ سائیکل نہ لے سکا کیونکہ سائیکلیں ایسی جگہ پڑی تھیں جہاں محمد امین سب کو نظر آ سکتا تھا۔
وہ دوڑ پڑا۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ محمد امین نے 2 میل کی دوڑ لگائی تھی۔ مجھے اس وقت جب میں پارٹی کے ساتھ سینکڑوں سکھوں کے محاصرے میں اتم سنگھ کے گھر میں کھڑا تھا، یہی توقع تھی کہ میرا اتنا دلیر اور مسلمان ہیڈ کانسٹیبل سکھوں کے ہاتھوں مارا جائے گا یا مارا جا چکا ہوگا۔ ایسے گاؤں میں سے کسی کی نظروں سے بچ کر نکلنا جہاں کا بچہ بچہ قتل و غارت پر آمادہ ہو، ممکن نہیں تھا۔ وقت کی رفتار بڑی سست ہو گئی تھی۔ میں نے ذیلدار، نمبردار، سفید پوش اور چوکیدار کو یرغمال بنا کر اپنے سامنے کھڑا کیے رکھا۔ باہر ہجوم نعرے لگا رہا تھا، پولیس کو گالیاں دے رہا تھا اور مجھے للکار رہا تھا۔ ہجوم کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے گزر گئے جو 2 دنوں سے بھی زیادہ لمبے تھے۔ مجھے موٹر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ یہ اس زمانے کا ہارن تھا جس کے منہ پر ربڑ کی گیند سی لگی ہوتی تھی، اسے دبانے سے ہارن بولتا تھا۔ یہ امرتسر پولیس ہیڈ کوارٹر کی گاڑی ہو سکتی تھی یا میرے کان بج رہے تھے۔ ہارن بار بار سنائی دیا، پھر گاڑیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ہجوم میں یہ شور اٹھا، پولیس آ گئی، پولیس آ گئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں ٹھکانے آ گئیں۔ یہ ہیڈ کانسٹیبل محمد امین کا کمال تھا کہ وہ SDO کے دفتر تک پہنچ گیا تھا، اور یہ انگریزوں کے انتظامات کا کمال تھا کہ SDO نے ٹیلی گرافک اطلاع دی اور امرتسر سے 3 گاڑیوں میں مسلح پولیس کی بہت ساری نفری آ گئی، جس کے ساتھ DSP سید نور حسین شاہ تھے، اور اس نفری کے ساتھ ایک مجسٹریٹ بھی تھا۔ سکھوں کا ہجوم اتنی زیادہ پولیس کو دیکھ کر ایسا منتشر ہوا جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ مجسٹریٹ نے وہیں انکوائری شروع کر دی۔ سید نور حسین شاہ نے مجھے خراج تحسین پیش کیا۔ شام سے ذرا پہلے انکوائری ختم ہوئی۔ اتم سنگھ کی لاش امرتسر لے جائی گئی۔ ایک انگریز سول سرجن کرنل ڈارگن نے پوسٹ مارٹم کیا۔ میرے ریوالور کی گولی لاش کے دل سے برآمد ہوئی۔ اگر میری گولی اتم سنگھ کے دل میں نہ لگتی تو وہ مجھے برچھی سے ختم کر دیتا۔ اس کے فوراً بعد ایک روز منگل سنگھ اپنی بیوی کو ساتھ لیے جنڈیالہ گرو میرے گھر آیا تو وہ بہت خوش تھا۔ اس کا دشمن مارا گیا تھا۔ میں نے اس کی بیوی کو دیکھا، وہ واقعی نوجوان تھی اور بہت خوبصورت۔ منگل سنگھ کی عمر اس لڑکی سے 2.5 گنا زیادہ تھی، لیکن یہ معلوم کر کے مجھے اطمینان ہوا اور حیرت بھی کہ یہ لڑکی پاک دامن تھی اور اپنے بوڑھے خاوند کے ساتھ ہر لحاظ سے خوش تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی تصدیق کی تھی۔ اس نے بتایا کہ اتم سنگھ نے اسے بہت پریشان کیا تھا، راستے میں روک لیتا، تحفے اور روپے پیش کرتا، لالچ اور دھمکیاں بھی دیتا تھا کہ وہ اسے اغوا کر لے گا یا قتل کر دے گا۔ منگل سنگھ کو بیوی نے کئی بار بتایا تھا، لیکن وہ اتم سنگھ سے ڈرتا تھا۔ اس نے اتم سنگھ سے اس طرح انتقام لیا کہ اسے میرے ہاتھوں مروا دیا۔ میاں بیوی میرا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ سکھ حلوے کو متبرک تحفہ سمجھتے ہیں۔ حلوے کو وہ کڑا پرشاد کہتے ہیں۔ اس کی بیوی ہمارے لیے کڑا پرشاد لائی تھی۔ ہم سکھوں کے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھا سکتے تھے، تاہم حلوہ رکھ لیا۔ لیکن یہ لڑکی میری بیوی سے ضد کرنے لگی کہ اس کے سامنے حلوہ کھایا جائے۔ ہمارے لیے خاصی مشکل پیدا ہو گئی، جو میری بیوی نے حلوہ اس کے سامنے کھائے بغیر حل کر لی۔ اتم سنگھ مارا گیا اور اس کا دوست ڈکیت گرفتار ہو گیا، لیکن یہ ڈرامہ یہاں بھی ختم نہ ہوا۔ سکھوں نے اور ہندوؤں نے بھی اسے سیاسی اور فرقہ وارانہ مسئلہ بنا ڈالا۔ میں جو اتم سنگھ کو مارنے والا تھا مسلمان تھا، اور پولیس کی جمعیت ترسکا لے جا کر مجھے وہاں سے نکالنے والا سید نور حسین شاہ بھی مسلمان تھا۔ اخباروں میں بھی ہمارے خلاف واویلا بپا کیا گیا۔ کہا گیا کہ مسلمان پولیس افسروں نے کانگریس کے کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ ہم دونوں سید تھے، اس لیے اس علاقے میں میرا نام قاتل شاہ دھر دیا گیا اور نور حسین شاہ کو برچھی شاہ کہنے لگے۔ انگریز حکومت پر اس پروپیگنڈے کا کچھ اثر نہ ہوا۔ قانون نے اپنا کام پورا کیا۔
مجھے بالائی افسروں نے جنڈیالہ تھانہ سے کسی اور تھانے میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ سکھ اس قدر میرے خلاف ہو گئے تھے کہ میرے قتل کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے پتہ چلا تو میں نے تبادلہ رکوا لیا۔ مجھے امید تھی کہ میں دشمنی کو دوستی میں بدلنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہاں کے لوگوں کو تھانے سے کام تو پڑتا ہی تھا، لڑائی جھگڑے اور خون خرابے ہوتے تھے، قتل ہوتے، اغوا کی وارداتیں ہوتی، نقب زنی اور چوری چکاری ہوتی رہتی تھی۔ ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ مویشیوں کی چوری کا تھا۔ یہ لوگ میرے پاس اس توقع پر رپورٹیں لے کے آتے تھے کہ میں توجہ نہیں دوں گا، کیونکہ پروپیگنڈے کے مطابق میں بہت برا آدمی اور قاتل شاہ تھا، مگر میرے سلوک سے ان کی رائے بدل جاتی تھی۔ میں نہ خود رشوت لیتا، نہ عملے کے کسی آدمی کو لینے دیتا تھا۔ ہر واردات کی تفتیش میں خود کرتا اور مال برآمد کرا دیتا تھا۔ ملزموں کو تشدد سے اقبال کرانے کا میں قائل ہی نہیں تھا۔ 1-2 مہینوں میں لوگوں کی رائے بدل گئی۔ حد یہ کہ میں جب جنڈیالہ سے تبادلے پر جانے لگا تو اسی ترسکا گاؤں میں جہاں کے سکھ میرے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، مجھے انہی سکھوں نے الوداعی پارٹی دی اور دلی پیار اور احترام سے رخصت کیا۔ اتم سنگھ کی کہانی تو یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے انگریزوں کے دور کے انتظامات اور فرض کی لگن بہت یاد آتی ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ جرائم کے انسداد کے لیے انگریز کیا کرتا تھا۔ پولیس کے انگریز افسر، ایس پی اور ڈی ایس پی، وقتاً فوقتاً تھانوں کا دورہ کرتے رہتے تھے۔ جس تھانے میں جاتے وہاں کی کرائم بک اور FIR کا ریکارڈ دیکھتے، زیر تفتیش کیسوں کا معائنہ کرتے اور تھانے کے علاقے میں گھومتے پھرتے تھے۔ ایسے دوروں سے تھانے دار چوکنے اور خوفزدہ رہتے تھے۔ یہ انگریز افسر اردو بولتے اور سمجھتے تھے، حتیٰ کہ بعض پنجابی بھی بولتے تھے۔ ایک بار ایک انگریز ایڈیشنل DSP میرے تھانے میں آ گیا۔ اس نے میرے علاقے کے دیہات میں گھومنے کا پروگرام بنایا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا، میں بھی گھوڑے پر سوار ہوا۔ میرا ضروری عملہ بھی اور کرائم بک بھی ساتھ لے لی گئی۔ میں جس گھوڑے پر سوار تھا وہ کچھ منہ زور تھا۔ صاحب کا گھوڑا آگے آگے تھا، میں اس کے پیچھے تھا۔ میرا گھوڑا آگے ہونے کو منہ زور ہوتا تو میں اس کی لگام بڑی زور سے کھینچتا اور اسے صاحب سے آگے بڑھنے سے روکتا۔ ہم ایک گاؤں میں سے گزر رہے تھے۔ ایک گلی میں سے گزرے تو DSP نے اچانک گھوڑا روک لیا۔ وہاں ایک مکان کا پچھواڑا تھا۔ صاحب نے مجھے کہا کہ اس مکان والے کو بلا لاؤ۔ مکان والا دیہاتی آیا تو صاحب نے اس سے پوچھا، تمہارے مکان میں نقب لگی تھی؟ ہاں صاحب بہادر، 2 سال ہوئے نقب لگی تھی۔ بیٹی کا جہیز بنایا تھا، وہ سب چوری ہو گیا تھا۔ مجرم پکڑا گیا تھا؟ نہیں صاحب، پولیس نے کسی کو نہیں پکڑا تھا۔ DSP نے مجھے کہا کہ کرائم بک میں اس واردات کا ریکارڈ مجھے دکھاؤ۔ میں نے کرائم بک کھول کر دیکھا، 2 سال پہلے اس مکان میں نقب لگنے کی رپورٹ درج تھی اور اس وقت کے تھانے دار نے عدم پتہ لکھ کر تفتیش ختم کر دی تھی۔ یہ کیس CIA کے حوالے کرو، از سر نو تفتیش ہوگی۔ یہاں میں آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ اس علاقے کے لوگ CIA کو درلی جتھا کہتے تھے۔ درلی بوٹ کے تلے جیسا چمڑا ہوتا تھا جسے CIA والے پانی میں بھگو کر رکھتے تھے۔ ان کے ہاں پوچھ گچھ اور سوال جواب والی تفتیش کم ہی ہوتی تھی۔ وہاں 3rd ڈگری کا طریقہ رائج تھا۔ مشتبہ افراد کو الٹا لٹا کر کوہلوں کے نرم مقام پر یہ چمڑا جسے درلی کہتے تھے مارا جاتا تھا۔ اس کی ضرب سہنا آسان نہیں تھا۔ اکثر مشتبہ اقبال جرم کر لیتے تھے، اس لیے CIA کو درلی جتھا کہتے تھے۔ اس نقب کی تفتیش اس درلی جتھے کو دی گئی۔ مشتبہ افراد کو بلایا گیا اور چند دنوں میں نقب کے مجرموں کا پتہ لگ گیا۔ جس کے ہاں نقب لگی تھی اس کے نقصان کی تلافی بھی ہو گئی۔ یاد رہے کہ واردات 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس انگریز DSP نے جب گھوڑا نقب زدہ مکان کے پچھواڑے روکا تھا تو مکان کی طرف اشارہ کرنے کے باوجود میں اس کے رکنے کی وجہ نہیں سمجھ سکا تھا۔ تمہیں اس مکان کی دیوار پر کچھ نظر نہیں آیا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔
پھر بولا، اپنے علاقے میں گھومتے پھرتے وقت اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھا کرو۔ تم اس کوشش میں لگے ہوئے ہو کہ تمہارا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے ہو گیا تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ ایسی حرکتیں چھوڑ دو، ادھر ادھر دیکھو، اس دیوار کو دیکھو، زمین سے ذرا اوپر اس کا لیپ تھوڑی سی گول جگہ سے مختلف ہے۔ اس سے شک ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں سے دیوار توڑ دی گئی تھی۔ یہ نقب ہو سکتی ہے۔ میں نے اسی شک پر اس مکان والے کو بلایا تھا اور میرا شک صحیح نکلا اور مجرم پکڑے گئے، نقصان کی تلافی بھی ہوئی اور مجرموں کو سزا بھی ملی۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔